प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का एक बार फिर से शुक्र हो कि एक बार फिर हमें उसे मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें और जान सकें कि आज खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए हमको क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा प्रेरितों के काम यानी रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयतें। रसूलों के अमाल प्रेरितों के काम उसका 2 बाब और 1 से 4 आयत। तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तब वो सब एक जगह इकट्ठे थे, जमा थे, और आसमान से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई और वे सब पाक रूह से भर गए और जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। आज जो आपके सामने पढ़ाया गया उसमें आज हम यही जानेंगे कि खुदावंद ने जो पाक रूह हमको दिया वो किस तरीके से हमने जाना है, कैसे हम पे नाजिल हुआ, और कलाम से देखेंगे कि किस और तरीके से पाक रूह जो है अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करता है। उन तमाम बातों को थोड़ी देखेंगे। पाक रूह की तमाम बातों को बयान करना इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि पाक रूह के बारे में बताना हमारी सोच और हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन खुदा के कलाम से कुछ बातों को देखेंगे जो हमें बताती है कि किस तरीके से जो पाक रूह है, पवित्र आत्मा है, जो हम पर खुदा का रूह है, जो हम पर अपने आप को जाहिर करता है, नाजिल करता है और हमसे बताता है कि उसके काम किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में होते हैं। इन चीज़ों पे हम गौर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि खुदावंद ने अपने आप को आग की शक्ल में यानी अग्नि में होकर हम पर अपने आप को जाहिर किया। क्योंकि अगर हम पढ़ें इब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी 29वीं आयत, इब्रानियों 12:29, वहाँ पर लिखा है कि हमारा खुदा भस्म यानी राख कर देने वाली आग है। हमारा खुदा जो है भस्म करने यानी राख कर देने वाली आग है। एक ऐसी भयानक आग है जिसके अंदर नेकी तो फलती फूलती है और कायम रहती है, मगर बदी यानी बुराई जो है वो जल कर राख हो जाती है। एक ऐसी आग है। हम जानते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में किस तरीके से वो रास्तबाज उस भयानक आग के अंदर चलते फिरते रहे, उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वो आग है जिसमें कि नेकी फलती फूलती है। फिर दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ें मलाकी नबी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत, और वहाँ पर खुदाम का कलाम और इस चीज़ को सफाई से हमको बताता है कि वो लिखा है कि खुदा के आने के दिन को कौन सह सकता है, जब वो ज़ाहिर होगा यानी दिखाई देगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की तरह। यानी खुदावंद जो के लिए लिखा है कि कलाम में कि वो अब जब वो आएगा तो वो आग के साथ नाजिल होगा, प्रकट होगा हमारे सामने, और लिखा है कि फिर उसके सामने कौन खड़ा रह सकेगा। केवल सिर्फ वही जो रास्तबाज है, जो उसके कलाम के मुताबिक चलता है। क्योंकि लिखा है कि वो सुनार की आग, जैसे कि हम जानते हैं कि सुनार जो आग जलाता है उसके अंदर सोना जो है वो जल कर क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, जो है बिल्कुल पाक हो जाता है। उसका तमाम खोट और मैल जो है उस आग में जल जाता है और एक बिल्कुल साफ सोना निकल के बाहर आता है, निखर के बाहर आता है, उसकी बुराई धुल जाती है। और जैसे धोबी का साबुन का मिसाल दिया कि जिस तरीके से धोबी कपड़े का मैल ख़त्म करता है, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगियों का सारा मैल, हमारे दिलों का मैल जो है वो उस से धुल जाता है, साफ़ हो जाता है। इस तरीके का है खुदा का कलाम यानी पाक रूह का काम हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो वो होता है। ये वो आग है जो बुराई को ख़त्म करती है और भलाई को यानी कि नेकी को कायम करती है हमारे अंदर। और इसी तरीके से खुदावंद ने मेरे और आपको बताया, और खुदावंद का लिखा है कि जैसे कभी आपने पढ़ा है कि वो आग के शोलों की शक्ल में हमारे पर ज़ाहिर हुआ। पहली बार जब कलीसिया के ऊपर ज़ाहिर हुआ, जैसे कि अभी हमने पढ़ा रसूलों के माल प्रेरितों के काम में कि आग की सी लपटें ज़ाहिर उनके ऊपर आई और ठहर गई, यानी कि आग के रूप में उसने
شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ دوسری بات ہم دیکھیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کس طریقے سے، پانی یعنی جل کے روپ میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنے آپ کو پرکٹ کیا خداوند نے۔ اور ہم اس کے لیے پڑھیں گے یوحنا اور اس کا 7 باب اور 38 اور 39 آیت۔ یوحنا 7 باب اس کی 38 اور 39 آیت۔ وہاں پر خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ جو مجھ پر ایمان کرے گا، جیسا پاک کلام میں آیا ہے، اس کے دل سے زندگی کے پانی کی ندیاں بہہ نکلیں گی۔ اور اس نے یہ کلام، یہ بات جو ہے پوتر خدا کی روح یعنی پاک روح کے بارے میں کی، جس کے بارے میں کہا جسے اس کے ایمان رکھنے والے پانے والے تھے۔ اس میں کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھے گا اس کے دل میں سے کیا ہوگا؟ زندگی کے پانی کی ندیاں بہہ نکلیں گی۔ اور یہ بات اس نے کس بات کے لیے کہی؟ کہ وہ پاک روح کے لیے جس کو کہ لوگ پانے والے تھے، جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے تو رسول کے اعمال میں پڑھا، پہلی 4 آیتوں کے اندر، جو پانے والے تھے، یعنی کہ جو انسان اس خداوند پر یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس پاک روح کو حاصل کرتا ہے۔ اور پاک روح کیا کرتی ہے؟ اس انسان کی بدی کو تو دور کرتی ہے، لیکن اس کی زندگی جو ہے ایک بہتے دریا کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور کوئی بھی اس دریا کے پاس آتا ہے، یعنی اس کی زندگی کو دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، تو وہ بھی اس پاک روح کو پاتا ہے، اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے، یعنی وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کو اوپر کام کرنے لگتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے اندر وہ نیکی آ جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کی زندگی کو دیکھ کر۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے جس سے کہ زندگی کا پانی یعنی وہ پاک روح کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکلے۔ اور ایسی بات یعنی کہ اگر ہم پڑھیں بھجن سنہیتا زبور 104 کی اور اس کی 16 اور 17 آیت، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ دیکھیے لکھا ہے کہ خدا کے ورکش یعنی درخت جو ہیں وہ ہمیشہ ترپت سیر یعنی مطمئن رہتے ہیں، اور چڑیاں اس میں اپنا گھونسلہ بناتی ہیں۔ جو خداوند کے درخت مطلب یہاں ذکر کیا ہے انسانوں کے لیے، ان ایماندار لوگوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ترپت رہتے ہیں، یعنی کہ مطمئن رہتے ہیں، سیر رہتے ہیں، مطلب انہیں کسی بھی بھلی چیز کی کمی نہیں ہوتی، کسی بھی اچھی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اور لکھا ہے وہ ایک ایسے درخت ہیں کہ جن کے سائے میں جو اور لوگ بھی ہیں وہ بسیرا کرتے ہیں، چڑیاں بسیرا کرتی ہیں، پرندے بسیرا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہے کہ وہ ایسے درخت ہیں کہ ان کی برکتیں سے اور لوگ بھی ان کے نزدیک آتے ہیں، اور اس کلام کے سائے میں جس میں کہ وہ ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو خداوند کی نزدیکی میں لے کے آتے ہیں اور اس نیکی کو اپناتے ہیں اور نیکی کے ساتھ اپنی زندگی گزر کرتے ہیں، ان کی بدی دور ہو جاتی ہے۔ ایسے درخت ایماندار بن جاتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ایمان کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہی بات یشعیاہ نبی کی کتاب میں بھی لکھی ہے۔ یشعیاہ نبی بھی ہم کو بتاتے ہیں، اگر یشعیاہ ہم 55 اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خداوند فرماتے ہیں کہ یہ سب پیاسے لوگوں پانی کے پاس آؤ، جن کے پاس پیسہ نہ ہو وہ بھی مول لو اور کھاؤ، بنا دام اور بنا پیسے آ کر خریدو۔ یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو خداوند کے پیاسے ہیں، خداوند کے کلام کے اس نیکی کے پیاسے ہیں، ان کے لیے کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آؤ، اور جن کے پاس نہ پیسہ نہ ہو وہ بھی مول لے کے۔ وہ کیسے مول لیں گے جب پیسہ نہیں ہے؟ مول لے کے خریدو، یہ لکھا ہے، جن کے پاس پیسہ نہ وہ بھی مول لے کے خریدو۔ تو اس پاک روح کو حاصل کرنے کا خداوند نے ایک دام ٹھہرایا ہے، ایک قیمت ٹھہرائی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت یہ ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنی برائی کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں، تو وہ دام جو ہے ہم چکا دیتے ہیں، یعنی کہ خداوند کا کلام جو ہے، پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اتر آتا ہے، اور پھر ہم ایک ایسے درخت بنتے ہیں جو اور لوگوں کے لیے بھی ہم نصیحت کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کی کوئی بھی دنیاوی قیمت نہیں چکا سکتا، روپے سے، پیسے سے، کسی بھی طریقے سے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس بات کو کس طریقے سے کہ اس کی کوئی دنیاوی قیمت نہیں ہے، صرف اس کی قیمت ایک ہی ہے جو بنا دام لو اور اس کے پاس آؤ، وہ یہ ہے کہ ہمیں مسیح کے اوپر ایمان لانا ہے۔ پھر تیسری چیز جو خداوند کا پاک روح
جس طرح جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کہتا ہے کس طریقے سے، ہوا یعنی سانس کے روپ میں، سانس کے روپ میں. دیکھیں کس طریقے سے خدا ان کا کلام بتاتا ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب اتپتی 2 اور 7 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم یعنی کہ زندگی کی سانس کو پھونکا اور وہ زندہ انسان بن گیا. یعنی کیا لکھا ہے کہ خدا نے کیا کرا، اس کے نتنوں مٹی سے بنا کے نتنوں میں زندگی کا دم یعنی زندگی کی سانس کو اس کے اندر ڈالا. ہمارے اندر جو سانس چلتی ہے وہ پاک روح ہے، خدا کی روح ہے جو اس نے ہمارے اندر ڈالی، اور اس روح میں ہم چلتے ہیں. اس کو آگے ہم دیکھیں کس طریقے سے. اگر ہم ایوب کی کتاب سے خداوند نے بتایا کہ جو زندگی کا دم کیا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 27 باب اور اس کی 30 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اب تک میری سانس برابر آتی ہے کیونکہ خدا کی روح میرے نتنوں میں ہے. ایوب جو راست باز انسان تھا وہ بتاتا ہے، جس کی گواہی خود کلام دیتا ہے کہ اب تک مجھے سانس برابر آتی ہے کیونکہ خدا کا روح میرے نتنوں میں ہے. یعنی وہ روح جو اس نے زندگی کا دم ہمارے انسان کے اندر پھونکا تھا وہ ہمارے نتنوں میں چلتا ہے، اسی لیے ہم زندہ سانس آتی. اور دیکھیں خدا کا کلام ایوب کیا فرماتا ہے. ایوب 33 اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے، خدا کی روح نے مجھے بنایا اور سرو شکتیمان قادر مطلق کی سانس یعنی دم نے مجھے زندگی ملتی ہے. یعنی جب تک اس کی روح ہمارے اندر قائم ہے جو اس نے ہمیں دی ہے ہم زندہ ہیں. ورنہ انسان کیا ہے، مٹی. جب تک ہم انسان ہیں، یہ اس کا روح ہمارے اندر ہے تو ہم کیا ہے، ایک انسان ہے، میرا ایک نام ہے، وہ نام سے میں جانا جاتا ہوں. اور جیسے یہ روح نکل جاتی ہے ہم کیا ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتے ہیں. پھر کوئی ہمارا نام نہیں ہوتا، پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اب اسے کب مٹی دی جائے گی، تو مٹی میں مل جاتی ہے. تو یہ ہے کہ جب تک خداوند کا سانس روح ہمارے اندر سے یعنی کہ خداوند نے اپنی اس سانس یعنی ہوا جو زندگی کا دم ہمارے اندر ڈالا اس کی شکل میں اپنے آپ کو ہم کو ظاہر کیا ہے. اور دیکھیں خداوند کا کلام کیا بتاتا ہے ہم کو. اگر ہم پڑھیں زبور 104 اور اس کی 29 آیت، بھجن سنہیتا 104 میں ہمارا لکھا ہے کہ تو اپنا چہرہ یعنی مکھ چھپا لیتا ہے اور انسان گھبرا جاتے ہیں. تو اپنی سانس یعنی دم لے لیتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں. یعنی ذرا بھی خداوند ہم سے اپنا منہ چھپا لے یعنی کہ ہم سے الگ ہو جائے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمیں کون دیکھے گا، ہماری پریشانی میں ہمارا سہارا کون ہوگا. مطلب انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اور کیا لکھا، اگر تو اپنی سانس ہم سے واپس لے لے انسان مر جاتا ہے اور مٹی ہے، مٹی مل جاتے. خداوند نے کہا ہے کہ تو مٹی ہے اور مٹی میں مل جائے گا، مٹی میں مل جاتے ہیں. تو اس لیے جب تک خداوند کا دم، خداوند کی سانس ہمارے اندر ہے، ہم جیتے جاگتی پرانی ہیں، انسان ہیں، جیتی جان ہے. اور جب یہ سانس ہمارے میں سے لے لی جائے گی تب ہم مٹی بن جائیں گے، پھر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. کیونکہ خداوند کا روح ہی جو ہمارا روح ہے وہی ہمارا وجود ہے. اس لیے خداوند کی اس روح کو اپنے اندر میرے اور آپ کو سنجو کے رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے. اور یہ سانس ہی جو ہے ہم کو زندہ رکھے ہے. اور دیکھیے خداوند کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے. اگر یوحنا 3 اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جس طریقے سے ہوا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس میں ہم پاتے ہیں ہوا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اسی طریقے سے پاک روح کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں. پاک روح ہمارے اندر ہے، ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں. کہ خداوند کا کلام بناتا ہے کوئی بھی پاک روح کے بنا نہیں کہہ سکتا کہ یشوع ہی خدا ہے، یشوع خدا ہے. یہ پاک روح کے بنا نہیں کہہ سکتے. یعنی پاک روح کے کام، نیکی کے کام اگر ہمارے جسم میں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں خدا کا روح میرے اندر یا آپ کے اندر کام کرتا ہے اور وہ قائم ہے، اور ہمیں اسے اپنے اندر قائم رکھنا یہ ہماری بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ روح اگر ہم میں سے الگ ہو جائے تو پھر ہمارا کوئی وجود نہیں رہتا. اور پھر چوتھی چیز جس طریقے سے خدا کا روح، پاک روح نے اپنے آپ کو ہم پہ نازل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم پڑھیں نرگمن یعنی کہ خروج کی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 7ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے تب ابھیشیک یعنی مسا کا تیل اس کے سر پر ڈال کر اس کا ابھیشیک یعنی مسا کرو. خداوند جب کبھی بھی کسی کو بھی
اپنے کام کے لیے استعمال کرتا تھا. کسی بھی انسان کو، کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا مسح کیا جاتا تھا، اور وہ مسح اس کے اوپر تیل ڈال کے کیا جاتا تھا. یعنی کوئی بھی خداوند کا خادم اس کے اوپر تیل ڈال کے اس کو مسح کرتا تھا، اس کا ابھیشیک کرتا تھا. اور دیکھیں کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے. پہلا شمویل اس کا 16 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب داؤد کا راجہ ہونے کے لیے ابھیشیک کیا گیا، مسح کیا گیا، تب پاک روح اس کے اوپر زور سے اترا. یعنی پاک روح اس کے اوپر بڑے زور سے نازل ہوا. جیسے ہی تیل ڈال کے نبی نے اس کے اوپر تیل ڈالا، شمویل نبی نے، اور اس کے اوپر تیل ڈالا، اور لکھا ہے کہ جیسے ہی اس کا مسح ہوا تو پاک روح اس کے اوپر اترا، نازل ہوا. اور یہ پاک روح جب بھی کسی نظام کا خداوند استعمال کے لیے کرتا ہے تو پاک روح اس کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. یہ خدا کا کلام میرے اور آپ کو بتاتا ہے. یعنی کہ وہ تیل کے روپ میں بھی، اپنے مسح کے روپ میں بھی جب اس کا مسح کیا جاتا ہے تو وہ ہم پر نازل ہوتا ہے. اگر ہم کتاب میں پڑھیں پریرتوں کے کام رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت، رسولوں کے اعمال پریرتوں کے کام 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت. اور یہاں پر خداوند کا کلام دیکھیے ہمیں کیا بتاتا ہے. یہاں لکھا ہے کہ خدا نے کس طرح سے یشوع ناصری کو پاک روح کی قوت سے، قدرت سے مسح کیا، اور وہ بھلائی کرتا اور سب لوگوں کو جو شیطان کے ستائے، یعنی شیطان کے ظلم کے شکار تھے، ان کو چنگا کرتا، اچھا کرتا، یعنی شفا دیا کرتا تھا، اور خداوند ان کے ساتھ تھا. یعنی خداوند مسیح کا بھی مسح کیا گیا. اگر ہم یشعیاہ نبی میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میرا مسح کیا گیا ہے کہ میں اندھوں کو آنکھیں دوں، بیماروں کو چنگا کروں، اور اس نجات کے پیغام کو تم کو سناؤں. تو خداوند مسیح کا جو ہے مسح کیا گیا تھا، اور وہ اس مسح کے ذریعے کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو چنگا کرتا تھا، اور لوگوں کو شیطان کے جو اس کے گرفت میں لوگ تھے، چنگل میں لوگ تھے، انہیں آزاد کیا کرتا تھا. اور ایسا ہی مسح مسیح نے میرے اور آپ کا بھی کیا، ہر ایک ایماندار کا کیا جو خداوند مسیح پر ایمان رکھتا ہے. کیونکہ اگر یوحنا 17:18 میں لکھے تو وہاں خداوند مسیح فرماتے ہیں کہ اے باپ، جیسے تو نے مجھے بھیجا ویسے ہی میں بھی انہیں بھیجتا ہوں. یعنی اب میں اور آپ کو بھی اسی مسح میں بھیجا گیا ہے جو مسیح کا تھا، کہ ہم بھی جا کے لوگوں کو اس چنگائی دیں. جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں، خداوند مسیح سنتا ہے اور لوگوں کو چنگا کرتا ہے، اور ہم لوگوں کو شیطان کے چنگل چھڑاتے ہیں. خدا کے کلام کو لوگوں کو سنا کے جو لوگ برائی میں، بدی میں پڑے ہیں، شیطان کے گرفت میں، ان کو ان سے باہر لے کے آتے ہیں. تو یہ کام اب خداوند اس مسح کے ذریعے جو مسیح پہ کیا تھا، اور مسیح نے ہمارا کیا، اس کام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور میرے اور آپ کو اس کام کو آگے ہر حال میں بڑھانا ہے. 5ویں چیز جس طریقے سے خدا نے پاک روح کو نازل کیا یا ظاہر کیا، وہ کبوتر کی شکل میں کیا گیا. اور پورے کلام میں صرف ایک یہی مثال ہے کہ وہ کبوتر کی شکل میں نازل ہوا. اگر ہم پڑھیں متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 17، متی 3 باب 16 اور 17 لکھا ہے کہ یشوع بپتسمہ لے کر فوراً پانی سے اوپر آیا، اور دیکھو آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی شکل میں اپنے اوپر اترتے دیکھا. اور یہ نبوت کی گئی، آکاشوانی ہوئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں. یعنی کہ یہ ایک اکلوتی مثال ہے پوری بائبل میں کہ پاک روح جو ہے کبوتر کی شکل میں جو ہے وہ نازل ہوا، اور وہ خداوند مسیح کے اوپر نازل ہوا. اور چھٹی چیز جو ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا روح کس طریقے سے ہم پر نازل ہوتا ہے، اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اپنے آپ کو پرکٹ کرتا ہے، وہ ہے آواز بھی کہہ سکتے ہیں، اسے وانی بھی کہہ سکتے ہیں، اسے شبد بھی کہہ سکتے ہیں، اسے وچن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے خدا کے کلام کو بھی کہہ سکتے ہیں. کلام کے روپ میں بھی ہم پر ظاہر ہوا. اگر دیکھیں ہم پڑھیں کس طریقے سے، اگر ہم پڑھیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 1 باب اور پہلی 3 اور 14ویں آیت، تو یہ بتاتا ہے کس طریقے سے پاک روح جو ہے وہ نازل ہوا. کیونکہ خداوند جو ہے وہ خدا کے لکھا ہے، خدا جو ہے وہ روح ہے، اور جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے. لکھا ہے کہ آدی میں وچن یعنی کلام تھا، آدی میں کلام تھا، کلام خدا کے
आदि में मतलब इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुद खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था और सब कुछ उसी के ज़रिए पैदा हुआ और जो कुछ भी पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज़ उसके बिना पैदा नहीं हुई। चौथी आयत पढ़ दूँ, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी मनुष्यों की, खुदा मतलब इंसानों की, उसकी ज्योति यानी नूर था, वो इंसानों का नूर था। और 14वीं आयत हमको बताती है कि यही कलाम, यही वचन, यही शब्द जो था वो क्या हुआ, मुजस्सम हुआ, देहदारी हुआ, उसने जिस्म इख्तियार किया। इसी शब्द ने, इसी रूह ने जिस्म इख्तियार किया मेरे और आपके लिए, ताकि मेरे और आप, मसीह के रूह नाम से जिस्म इख्तियार किया ताकि मेरे और आपको वो बचा सके और सही रास्ता जो है हमको दिखा सके। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस खुदा के जो कलाम मेरे और आपको दिया गया है, जो पाक रूह जिसने हमें अपने आप को ज़ाहिर किया, उसके मुताबिक चले। और देखिए खुदा उनका कलाम और क्या कहता है। अगर हम यशायाह नबी की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर देखिए खुदा उनका कलाम क्या कहता है। उसका यशायाह नबी की किताब उसका 30वां बाब 38 चैप्टर उसकी 21वां लिखा है कि जब कभी तुम दाहिनी और बाईं तरफ यानी उल्टे और सीधी तरफ मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे ये कलाम तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि रास्ता यही है, इसी पर चलो। यानी तुम्हारे पीछे ये वो आवाज़ आएगी, वो आवाज़ तुम्हारे पास आएगी। किसकी आवाज़? पाक रूह की आवाज़। वो बताएगी कि तुम भटक रहे हो, अब तुम्हारे कदम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो रास्ता है वो ये है, इस पे चलो। तो ये पाक रूह जो है हमारी अगुवाई और हमारी रहनुमाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है कि हमें किस राह के ऊपर चलना है। ये पाक रूह की आवाज़ है, ये आवाज़ के रूप में हम पे नाजिल होता है और हमको बताता है कि हमें क्या करना है। और इसी तरीके से देखिए खुदा का कलाम और पाक रूह हमको किस तरीके से बताता है। अगर हम पढ़ें इब्रानियों 3 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, इब्रानियों 3 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ लिखा है कि जैसा पाक रूह कहता है, यानी पवित्र आत्मा कहता है कि अगर तुम आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने मनों को सख्त मत करो, कठोर मत करो, जैसा कि पहले जंगल में लोगों ने किया था। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि अगर आज तुम, पाक रूह कहता है कि आज तुम मेरा शब्द, मेरी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। यानी कि हमें हर हाल में पाक रूह की आवाज़ सुनिए। अगर हमें हमेशा की ज़िंदगी और आसमानी बादशाहत को हासिल करना है तो हमें अपने दिलों को सख्त नहीं करना, बल्कि जो पाक रूह कहता है हमें सुनना है। जो खुदा का कलाम हमें कहता है वो हमें सुनना है। जो खुदा के खादिम जो है, जो इस बात को, खुदा के कलाम को आप लोगों को बताते हैं, वो हमें सुननी है और उसके मुताबिक हमें करना भी है। हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाला भी बनना है, क्योंकि ये पाक रूह की आवाज़ हमारे हर ईमानदार के कान में आती है और ये बात बताती है कि क्या रास्ता है, किस पे मेरा को। हमें अपने दिलों को सख्त नहीं करना कि हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर। सख्त करने का मतलब ये है कि खुदा के कलाम को, उस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसको सुनना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। अगर हमें हमेशा की ज़िंदगी और आसमानी बादशाहत को हासिल करना है। सातवीं चीज़ वो है मोहर, यानी छाप। खुदा का रूह जो है एक छाप के रूप में, एक मोहर के रूप में, शक्ल में अपने आप को हम पर ज़ाहिर करता है। देखिए किस तरीके से खुदा का कलाम हमको बताता है। इफिसियों 4 और उसकी 3री आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा का पाक रूह को शोकित मतलब गमगीन ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे यानी रिहाई के दिन के लिए मोहर यानी छाप दी गई है। खुदा के रूह को शोकित यानी गमगीन मत करो, जिससे छुटकारे यानी रिहाई के दिन के लिए तुम्हें मोहर लगाई गई है, तुम्हें मोहर लगाई गई है। यानी हर एक ईमानदार इंसान के ऊपर पाक रूह की मोहर लगी हुई है। पाक रूह ने हमें मोहर बंद कर रखा है हमेशा की ज़िंदगी और उस आसमानी बादशाहत के लिए। इसलिए हम उस मोहर से बाहर ना जाए, उस छाप के अंदर बने रहें, यानी इस कलाम के अंदर बने रहें। और देखिए खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या बताता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 1 बाब और 22वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि
جس نے ہم پر چھاپ یعنی مہر دی ہے اور بیانے میں یعنی پیشگی میں اپنا روح ہمارے دلوں میں دیا ہے، جس نے ہم پر چھاپ کی ہے اور بیانے میں یعنی پیشگی میں اپنی روح ہم کو دی ہے۔ ہم جانتے ہیں جب کوئی بھی ڈیل کی جاتی ہے، کوئی بھی سودا کیا جاتا ہے، کچھ بھی بات کی جاتی ہے تو اس کو پکا کرنے کے لیے بیانہ یا پیشگی دی جاتی ہے۔ تو خداوند مسیح نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے، آسمانی بادشاہت کا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کو کے لیے اس نے پیشگی میں اپنا روح، اپنا پاک روح میرے اور آپ کے اندر رکھا ہے، میرے اور آپ کو دیا، یہ پیشگی دی ہے۔ خداوند کی سب سے امپورٹنٹ چیز اس نے پیشگی میں میرے اور آپ کو دی ہے، اور اس لیے میرے اور آپ کو اسے سنبھال کے سنجو کے رکھنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اسے کھونے نہ پائیں، اور اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ وہ بیانہ ہے جو کبھی بھی ایسا نہیں ہم سوچیں کہ ختم ہو جائے گا یا اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا، نہیں، خدا کا روح جو کہ سچا ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیشہ کی زندگی ہر ایماندار جو خدا مسیح پر ایمان رکھتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اور دیکھیے کہ خدا ان کا کلام اور کیا کیا کہتا ہے، کس طریقے سے ہم اپنی پہچان بتاتا ہے، کس طریقے سے ہماری اس زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ یہ 7 باتیں تو ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے وہ آگ میں، پانی میں، اور سانس میں، اور تیل کے ذریعے، پھر کبوتر کی شکل میں، اور پھر آواز، وانی یعنی شبد یعنی کلام کے روپ میں، اور پھر مہر کے روپ میں آتا ہے۔ اب دیکھیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اگر رومیو 8 اس کی 9 میں پڑھیں تو کس طریقے سے اپنی پہچان کو بتاتا ہے، جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا جن یعنی اس کا فرزند نہیں، یعنی کہ اگر ہمارے اندر مسیح کا روح نہیں ہے تو ہم خدا کے فرزند نہیں ہیں۔ وہ بیانہ ہمارے میں جبھی کام ہوگا، آسمان کی بادشاہ جبھی حاصل کریں گے جب خداوند کا روح ہمارے اندر ہوگا۔ خداوند ہمیں دیکھے گا کہ میرا روح ہے کہ نہیں، ان کے پاس جو بیانہ میں نے دیا ہے انہیں پاک روح کا، وہ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ بیانہ ہم نے نہیں حاصل کیا تو اس کا مطلب ہم نے اپنے آپ کو اس آسمانی بادشاہ سے الگ کر لیا، اس کا ہماری زندگی میں کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ پھر خدا کی عبادت کے لیے، آرادھنا کے لیے پاک روح بہت ضروری ہے۔ ہم اس کی عبادت جو ہے پاک روح کے بنا نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے، اگر ہم یوحنا 4 اور اس کی 23 اور 24ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور ضروری ہے کہ اس کی عبادت یعنی آرادھنا کرنے والے روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اس کا روح ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہماری عبادت ہے وہ جھوٹی عبادت ہے، وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے، ہمارے من میں کپٹ ہے، کیونکہ جب تک خدا کا روح ہمارے اندر نہیں ہے تب تک ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کا روح ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارا ایمان خداوند مسیح کے اوپر ہونا چاہیے۔ تیسری بات کیا بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند کا روح ہمیں کیا بتاتا ہے، میں نے کہا نا کس طریقے سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہمیں مسیح کا گواہ بناتا ہے کہ ہم مسیح کے گواہ ہیں، اس کی گواہی ہم دیتے ہیں، یعنی ہمیں مناد بناتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی منادی کریں۔ اگر ہم پڑھیں پریرتوں کے کام یعنی رسولوں کے اعمال اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت، اور وہاں پر لکھا ہے جب پاک روح تم پر آئے گا یعنی تم پر نازل ہوگا تب تم دنیا کے آخر تک یعنی چھوڑ تک میرے گواہ ہوگے۔ جب پاک روح تم پر آئے گا تب دنیا کے چھوڑ تک تم دنیا کے آخر تک میرے گواہ ہوگے، یعنی کہ ہم جب پاک روح ملتا ہے، ہم جو بولتے ہیں پاک روح کی ہدایت سے بولتے ہیں، اور دنیا کے چھوڑ تک گواہ ہوں گے۔ آج جو کلام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس نیٹ کے ذریعے جس کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ کلام دنیا کے چھوڑ تک پہنچ رہا ہے۔ خدا کا کلام آج آپ کے سامنے بالکل پورا ہو رہا ہے، یہ ایک زندہ گواہی ہے میرے اور آپ کی۔ ہم جب بھی خدا کا کلام پیش کرتے ہیں ہم خدا کی گواہی دیتے ہیں، خدا کے مسیح کے بارے میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں دنیا کے چھوڑ تک، دنیا کے آخر تک وہ استعمال کرتا ہے اپنے گواہ بنانے کے لیے۔ یہ خدا کا شکر ہو کہ اس نے اس کام کے لیے اپنے لوگوں کو اپنے فرزندوں کو چنا ہے۔ چوتھی چیز کیا کہتا ہے خدا، یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت، ایک برکت ہے، ایک بخشش ہے میرے اور آپ کو خدا ان کی طرف سے، اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی پاک روح کو خرید نہیں سکتا پیسوں سے، یا اس کی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا
اس کی کوئی بھی دنیاوی قیمت نہیں ہے، کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی قیمت صرف ایک ہی ہے کہ ہمارا مسیح پر ایمان ہونا۔ ہم دیکھیں، ہم پڑھیں کہ رسولوں کے اعمال اس کا 18 باب اور اس کی 18 سے 20 آیت یہاں پر ذکر ہے 8 باب اس کی 18 سے 20 آیت یہاں پر ذکر ہے ایک شمعون نام کے ایک انسان کا جو کہ جادو ٹونا کیا کرتا تھا۔ اور وہاں پر دیکھیے خدا کلام کرتا ہے کہ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے یعنی پریرتوں کے ہاتھ رکھنے سے پاگرو دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پاس روپیہ لے کر آیا اور کہا کہ یہ اختیار یعنی یہ ادھیکار مجھے بھی دو کہ میں جس کسی پر ہاتھ رکھوں وہ پاگرو کو پائے۔ تب پطرس جو خدا ان کا رسول تھا، چیلا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ یعنی تیرے پیسے تیرے ساتھ ختم ہو، ناش ہو، ہلاک ہو تیرے ساتھ، کیونکہ تو نے خداوند کی برکت کو یعنی بردان کو یعنی بخشش کو روپوں سے مول لینے کا وچار کیا، یعنی کوشش کی، روپے سے خریدنا چاہا تو نے، تو یہ تیرے روپے تیرے ساتھ ہی ہلاک ہو یعنی ناش ہو، نیست اور نابود ہو۔ اور اس میں کیا لکھا ہے کہ اس بات میں تیرا حصہ اور اس بات میں تیرا حصہ نہ ہے، پھر سے پڑھ دوں، اس بات میں نہ تیرا حصہ ہے اور نہ تیرا کوئی بھاگ ہے، یعنی کہ پاگرو سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تو پاگرو کو روپے سے خریدنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا اس کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی برائی سے من پھرا، آگے لکھا ہے 22ویں آیت میں، اور خدا سے دعا کر شاید خدا تیرا یہ گناہ جو تیرے من میں آیا ہے اسے معاف کرے۔ یعنی کہ خدا نے بتایا کہ پطرس نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ اب تو نے جو اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ پاگرو کو پیسے سے خریدنے کے لیے آیا ہے، خدا اس لیے پاگرو کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، کیول اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی نعمت، برکت ہے، بخشش ہے کہ ہم خدا مسیح پہ ایمان کے ذریعے ہی اور اس میں بنے رہنے کے ذریعے ہی ہم اس پاگرو کو جو ہے ہم پا سکتے ہیں۔ 5ویں چیز کہ پاگرو کی کوئی نقل نہیں کر سکتا، کسی بھی طریقے سے اس چیز کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم پڑھیں رسولوں کے اعمال یعنی پریرتوں کے کام، میں پورا نہیں پڑھوں گا، کافی لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال اس کو 19 باب اور 13 سے 16 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر ذکر ہے سکوا نام کے ایک یاجک یعنی کاہن کا، جس کے 7 بیٹے تھے، اور ان 7 بیٹوں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو بدروؤں کو نکالا کرتے تھے، جبکہ خدا کے کلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جیسا پولس کا خدا کرتا ہے ویسے کہ خدا کے نام سے، یعنی کہ وہ اس بات جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ پولس کے خدا کے نام سے، تو مطلب وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے خود مسیح کو اپنا خدا نہیں مانا۔ تو اس لیے لکھا ہے وہاں پر کہ اور وہ پولس کی نقل کرنے لگے، جو کہ خدا کا بندہ تھا اور یہ پوتر آتما اس میں پولس کے اندر سمایا تھا۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ تب بدرو نے کیا کرا، ان کو اپنے قابو میں لے لیا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور انہیں زخمی کر دیا، اور انہیں بنا کپڑوں کے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس بدرو نے انہیں زخمی کر دیا اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ یعنی کہ ہم اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ پاک روح کو اگر ہمیں پانا ہے، اپنے حصہ آنا ہے، تو خدا مسیح پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز جو ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے پاک روح ہماری مدد کرتا ہے یا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، وہ ہمارا شکشک ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا ٹیچر ہے۔ پاک روح ہمارا، کہ خدا ان کا کلام ہم کو بتاتا ہے۔ اگر ہم یوحنا 14 اور اس کی 26ویں آیت پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ پاک روح جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب یاد دلائے گا۔ یعنی پاک ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے آسمانی باپ سے دعا کریں گے، پاک روح کو مانگیں گے، تو وہ پاک روح ہم کو ملے گا، اور جب وہ ہم کو ملے گا تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ خداوند مسیح نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، یہ کلام ہم کو بتائے گا، یہ کلام ہمارے سامنے کھلے گا، نازل ہوگا، اور ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے اور لوگوں کو بھی اس کی روشنی میں لگیں گے۔ اور لکھا ہے کہ وہ باتیں جو میں نے تم سے
کی ہیں تمہیں، اگر تم بھول بھی جاؤ گے تو پاک روح تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہیں کیا کہنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو پاک روح جو ہے ہمارا ٹیچر ہے، ہمارا شکشک ہے، ہمارا استاد ہے، ہماری اگوائی اور رہنمائی کرتا ہے۔ 7ویں چیز جو اس میں ہے کہ پاک روح کو کھویا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، پاک روح کو کھویا بھی جا سکتا ہے۔ اور کب کھویا جاتا ہے، کب انسان اس پاک روح کو کھو دیتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب انسان وہ کرتا ہے جو خدا کی نظر میں برا ہے، اس کی درشٹی میں برا ہے، تو پاک روح اس کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں پہلا شمویل اس کا 16 باب اور اس کی 14 آیت میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب شاؤل بادشاہ تھا، پہلا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، جب اس میں لکھا ہے کہ جب اس نے کیا کرا، وہ کیا جو خدا کی نظر میں برا ہے، تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تب پاک روح اس کے اوپر سے اٹھ گیا، یعنی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پاک روح چھوڑ گیا۔ اس لیے جب بھی ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ پاک روح گندگی میں نہیں رہتا، برائیوں میں نہیں رہتا، گناہوں میں نہیں رہتا۔ پاک روح کے لیے اپنے دلوں کو ہمیں پاک صاف کرنا ہے، پوتر کرنا ہے۔ پھر دوسرا مثال ہے، ہم جانتے ہیں سمسون کی، جو کہ نیائیوں کی کتاب یعنی قضات اس کا 16 باب اور 20، نیائیوں کی پستک قضات اس کا 16 باب اور 20 میں سمسون کا ذکر ہے۔ اور سمسون نے بھی اپنا بھید جو تھا وہ کھول دیا، جو کہ خدا نے منع کرا تھا کہ اس کی طاقت کس میں ہے، اور لکھا ہے کہ خدا کا روح اس کے اوپر سے اٹھ کے چلا گیا اور وہ بالکل نربل ہو گیا، کمزور انسان بن گیا، ایک عام انسان بن گیا۔ کہاں وہ 1000 لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا تھا، سینیکوں کو، اور کہاں وہ بالکل بیکار انسان ہو گیا۔ اور آخر ہم جانتے ہیں اس کا کیا حشر ہوا۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں بہت چوکنے رہنا ہے، اور اپنی زندگی میں پاک روح کو جو خداوند نے ہم کو بخشا ہے اس کو بنائے رکھنا ہے، خدا کے کلام میں بنے رہ کے، اور اس کی آواز کو سننا ہے، اور سننے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پاک روح کی ہدایت میں ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ شکر کرتے ہیں پیارے باپ آسمانی تیرے کلام کے لیے، اور آج کے اس کلام کے لیے جس میں کہ تو نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے تو نے پاک روح کو ہم پر نازل کیا، ہم پہ ظاہر کیا، اور پاک روح کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اب تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح ہماری زندگیوں میں بنا رہے، ہمیں توفیق اور طاقت عنایت فرما کہ ہم ایمان کی مضبوطی کو حاصل کرتے ہیں، پاک روح کو اپنے دلوں میں سنجو کر رکھیں، تاکہ جب تو آئے تب ہم تیرے ساتھ اس آسمانی بادشاہت میں اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے والے بن سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہماری خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت ہم سب کے ساتھ اور تمام مسیح ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک بنی رہے، آمین۔ اور پھر سے آپ سب سے میں التجا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ دنیا کے چھور تک پہنچے، اور لوگ جنہوں نے اب تک پاک روح کے بارے میں نہیں جانا وہ جانیں، اور کس طریقے سے پاک روح کام کرتا ہے وہ ان کی زندگی میں بھی کام کریں، اسے سنجو کے رکھیں، اس کی آواز کو سنیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔